अजमाइन। मैं मोहम्मद अज़मत रज़ा रज़वी निज़ामी खादिम जामिअत रज़ा फ़ातिमतुज़ ज़हरा संजर नगर ऊन सूरत। दर्जे सानिया की मुतअल्लिमात से मुखातिब और पंजगंज का सबक देने जा रहा हूँ। आज का ये तीसरा सबक है। तमाम तालिबात से कहूँगा कि आप 2 दिन लाइव पढ़े, उसमें आवाज़ की शिकायत रही आपकी, इसलिए आज मैं यहाँ इसको बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाएंगे। सबसे बड़ी बात कि आपके पास किताब नहीं है, यहाँ किताब सामने है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो मुकम्मल फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल सुवम दर सरफ़े मुअतल। तीसरी फसल मुअतल की गर्दान में। आप मुअतल की तारीफ़ पढ़ चुके हैं, उनके अक़साम पढ़ चुके हैं। बिदा के हरफ़ इल्लत रा दर कलाम अरब सकील दारंद। अज़ी जिहत गाहे वीरा हज़फ कुनंद व गाहे बदल व गाहे साकिन। दिखाई पड़ रही है? देखिए फिर उसको आपको दिखा दूंगा। तू जान के हरफ़ इल्लत को कलामे अरब में सकील रखते हैं, दुश्वार रखते हैं, भारी रखते हैं। सकील का माना दुश्वार, भारी, मुश्किल। इसी वजह से कभी उसको हज़फ करते हैं। मिसाल चूँ कुल, मैंने सूत्र पर कुल असल में उक़वुल था, तो वाव पर हरकत यानी ज़म्मा दुश्वार था, वाव को हज़फ कर दिया। तालील आप आगे पढ़ेंगे। अब इतना समझिए कि अरब वाले कलामे अरब में हरफ़ इल्लत को यानी वाव को, अलिफ को, या को मुश्किल समझते हैं, मुश्किल जानते हैं, लिहाजा आसानी के लिए कभी उसको हज़फ कर देते हैं। जैसे कुल असले में उक़वुल था, यहाँ पे वाव को हज़फ कर दिया। ठीक है ना? कुल अब उक़वुल की बनिस्बत आसान है। वो गाहे बदल, सफ़ा देखिएगा, सफ़ा पलट गया ना। वो गाहे बदल दिखाई दे रही ना, और कभी उसको बदल देते हैं, और कभी उसको बदल देते हैं। बैन सुतूर नीचे लिखा चूँ काला जी, असल में कवाला था। वाव पर हरकत दुश्वार, हरफ़ इल्लत दुश्वार, लिहाजा अरब वाले उस वाव को अलिफ से बदल दिए, काला हो गया। वो गाहे साकिन, और कभी साकिन कर देते हैं। हरफ़ इल्लत दुश्वार रखकर कभी उसको क्या कर देते हैं? साकिन कर देते हैं हरफ़ इल्लत को। जैसे यक़ूलु असल में यक़वुलु था, वाव पर ज़म्मा की हरकत थी, इसकी अदायगी दुश्वार थी, तो आसानी के लिए उसको साकिन कर दिए और यक़ूलु हो गया। मुकम्मल तालील आप आगे पढ़ेंगे। वह सकील तरी ईशा वावस्त, इनमें सबसे ज़्यादा भारी वाव है। पस या, फिर या, पस अलिफ, फिर अलिफ। वो अलिफ हमेशा साकिन बाशद बेज़ग़्त-ए ज़बान, और अलिफ हमेशा साकिन होता है, साकिन है ज़बान के झटका के बग़ैर। जैसे माँ वो ला, ये माँ मीम अलिफ ज़बर माँ, ये है अलिफ। लाम अलिफ ज़बर ला, ये है अलिफ। इसमें ज़बान का झटका नहीं होता है। जो हमज़ा होता है इसमें झटका होता है, मा ला ऐसा होता है। रा सुन का सुन आप पढ़ेंगे आगे। ये जो है ये अलिफ है, अलिफ हमेशा साकिन होता है। वो हरचे मुतहर्रिक बाशद बसूरत अलिफ, वो या साकिन बज़ग़्ता बवत हमज़ा बाशद। कहते हैं और जो कुछ मुतहर्रिक हो, जो अलिफ मुतहर्रिक हो, वो अलिफ नहीं है, जो कुछ मुतहर्रिक हो अलिफ की सूरत में, अलिफ की शक्ल में या साकिन की शक्ल में, झटका के साथ होगा, हमज़ा होगा। जैसे अमरा,
امرا، سألا، قرأ، رأسن اور ذئبن۔ تو امرا میں آپ جو الف دیکھ رہے ہیں، الف کے اوپر ایک حرکت زبر ہے، تو اب یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے نا۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جس پر حرکت آ جائے وہ الف نہیں حمزہ ہے۔ قاعدہ بغدادی میں آپ الف زبر آ، با زبر با، الف زری، با زر بھی، الف پیشو، با پیشبو، الف دو زبر آ، ایسا نہیں پڑھیے گا، بلکہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ دو زبرن، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، وہ حمزہ ہے۔ وسألا، سألا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حمزہ ہے، قرأ یہ بھی حمزہ ہے۔ رأسن، ذئبن، رأسن میں دیکھیے آپ کی الف کی شکل میں ہے مگر اس پر جزم کی حرکت ہے، تو اب اس کو جھٹکا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، رأسن، ٹھیک ہے۔ اور ذئبن دیکھیے یا کی شکل میں ہے مگر اس پہ حرکت ہے، لہذا یہ حمزہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واو اخت ضمہ قوت و الف اخت فتح و یا اخت کسرہ۔ واو ضمہ کی بہن ہے، واو ضمہ کی بہن ہے یعنی ضمہ کی طرح ہے، اور الف فتح کی بہن ہے یعنی فتح کی طرح ہے، اور یا کسرہ کی بہن ہے یعنی کسرہ کی طرح ہے۔ جی اگر آپ واو کو تھوڑا کھینچ دیتے ہیں، ضمہ کو تھوڑا کھینچ دیتے ہیں تو واو پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر زبر کو تھوڑا کھینچ دیتے ہیں تو الف بن جاتا ہے، کسرہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں تو یا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ضمہ سے واو پیدا ہو جاتا ہے، واو ضمہ کی طرح ہے، ضمہ کی بہن ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد میں دال پر پیش ہے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا کھینچ دیں الحمدو پڑھ دیں تو واو ہو جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا پر زبر ہے، اگر تھوڑا سا کھینچ دیں نستعین تو الف ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہی زیر ہے، اب اس کو الحمدللہ رب العالمین، تو یا کے نیچے جو کسرہ ہے، ہا کے نیچے جو کسرہ ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، ہے نا۔ اسی لیے کہا کہ واو ضمہ کی بہن، الف فتح کی بہن، اور یا کسرہ کی بہن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیے۔ بدا کے صرف معتل، بدا کے صرف معتل فا صرف صحیح برابر باشد مگر جائے چند کہ دری محل یاد کنے انشاءاللہ تعالی۔ تو جان کہ معتل فا کی گردان صحیح کے گردان کے برابر ہوگی یا ہے، معتل فا کی گردان صحیح کے گردان کے برابر ہے، مگر چند جگہ کہ اسی جگہ یاد کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صرف معتل فا کی گردان صحیح کے گردان کے برابر ہوگی، یعنی جس طرح صحیح کے گردان میں تعلیل نہیں ہوتی اسی طرح معتل فا کے گردان میں تعلیل نہیں ہوتی، دونوں تعلیل نہ ہونے میں برابر ہے، مگر ہاں چند جگہ ہے کہ وہاں معتل فا میں تعلیل ہوئی ہے، اسی جگہ ہم یاد کریں گے، آگے بتاتے ہیں۔ دیکھیے قانون، چند جگہ ہے صرف وہاں معتل فا کی گردان میں بھی تعلیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں اسی جگہ یاد کریں گے۔ دیکھیے اول قاعدہ، اول آنکے چو فا کلمہ واو باشد در باب فعل یفعلو بفتح العین فی الماضی و کسرها فی الغابر و در باب فعل یفعلو بکسر العین فیہما آ واو از مستقبل بیفتد۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب فا کلمہ واو ہو، یہ معتل کی گردان ہو مگر فا کلمہ کیا ہو، واو، یعنی معتل فا واوی ہو، یہ معتل فا واوی ہو۔ ترجمہ سنیے پہلے، پہلا قاعدہ کہ جب فا کلمہ واو ہو، فعل یفعلو ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ، مضارع میں عین کے کسرہ کے ساتھ، فعل یفعلو کے باب میں فعل یفعلو پڑھیے گا،
اعراب میں کہیں غلطی نہ ہو جائے تو مصنف فرماتے ہیں ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کے کسرہ کے ساتھ فعل یفعل، اور فعل یفعل کے باب میں فعل یفعل نیچے لکھا حسب یحسب، دونوں میں یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کے کسرہ کے ساتھ فعل یفعل ایسا پڑے گا، وہ واو مستقبل سے گر جاتا ہے۔ جی معطل فا واوی کی گردان ہو وہ فاعل یفعل کے باب سے ہو، جیسے ضرب یضرب، یا فعل یفعل کے باب سے ہو جیسے حسب یحسب، تو اس میں جو واو ہے وہ مضارع میں واو گر جاتا ہے۔ مثال دیکھیے جیسے وجب یجب، ومق یمق، وجب یجب، ضرب یضرب، فعل یفعل کے وزن پر، ومق یمق فعل یفعل کے باب سے حسب یحسب کے وزن پر، ٹھیک ہے نا، کہ در اصل یوجب و یومق بودا است رہا ہے، وجب یجب، یجب اصل میں یوجب تھا، فعل یفعل یوجب، ومق یمق، یمق اصل میں تھا یومق یحسب کے وزن پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں دیکھیے وجبہ یہ معطل فا واوی ہے، آپ نے تعریف پہلے پڑھی معطل فا واوی جس کے فا کلمہ میں حرف علت واو ہو، ومیقا یہ بھی معطل فا واوی ہے یعنی اس کے بھی فا کلمہ میں حرف علت واو ہے۔ اب پہلا وجبہ یجب چونکہ فعل یفعل کے باب سے ہے لہذا مضارع میں جا کر وہ واو گر گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وامقا یومق، یہ وامقا یومق حسب یحسب فعل یفعل کے باب سے ہے تو یہ واو بھی مضارع میں جا کر گر گیا، اب ہو گیا یجب یمق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا تو چلیے آگے بڑھیے۔ قانون ہر واو کے میان یا و کسر لازم افتد و حرکت یا مخالف واو بود آ واو بی افتد۔ قانون جو واو کے یا اور کسر لازم کے درمیان ہو اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو وہ واو گر جاتا ہے۔ جی ترجمہ جو واو کے یا اور کسر لازم کے درمیان ہو اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو وہ واو گر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں پہ کسر لازم کی قید ہے، جی جو زیر لازم ہو وہ زیر ہو تو جا کے وہ واو گرے گا، اگر کسر عارضی ہو تو پھر وہ واو نہیں گرے گا۔ جی یہ قید کیوں لگایا کہ واو کسر لازم کے درمیان ہو؟ جیسے احتراز، حاشیہ دست، احتراز شد از مالک یوم الدین، اعتراض کر سکتے نا بھائی، مالک یوم الدین جو سورہ فاتحہ میں ہے، یہاں پہ واو یا اور کسرہ کے درمیان ہے، اس کے باوجود وہ واو نہیں گرا تو جواب یہ ہے کہ کسر میم عارضی است از جہت بدنش مضاف الیہ، کہتے ہیں کہ میم کے نیچے جو آپ کسرہ دیکھ رہے ہیں وہ کسرہ لازم نہیں ہے بلکہ وہ کسرہ عارضی ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مضاف ہونے کی وجہ سے، از جہت بودنش مضاف الیہ، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مالک مضاف، یوم مضاف الیہ ہو کر مضاف، الدین مضاف الیہ، تو اضافت کی وجہ سے اس میم پر کسرہ آیا ہے۔ یہ کسرہ ہمیشہ کے لیے لازمی نہیں ہے، لازم نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اسی لیے وہ واو وہاں سے نہیں گرا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے یہاں قید لگائے جو واو یا اور کسر لازم کے درمیان ہو اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو وہ واو گر جاتا ہے۔ یا کی حرکت کیا بولے؟ حرکت یا مخالف واو،
یا کی حرکت واو کے مخالف ہو. دیکھیے واو کے موافق حرکت پیش ہے، اس سے پہلے بتا چکا ہوں. واو اپنے آگے پیش چاہتا ہے. اگر واو سے پہلے پیش نہ ہو بلکہ زبر ہو یا زیر ہو تو پھر وہ حرکت واو کے مخالف ہے، موافق نہیں ہے. واو سے پہلے پیش موافق، پیش نہ ہو تو مخالف، لہذا وہ واو گر جاتا ہے. مثال سے سمجھیے آپ، چوں یعیدو و مانند آن، جیسا کہ یعیدو اور اسی کی طرح، یعیدو ہے اور اسی کی طرح جو بھی ہے تو وہاں پہ واو گر جاتا ہے. مثال اور آگے دیکھیے، وہ چوں واو یعیدو اصل میں یوعیدو تھا. کیا تھا؟ یعیدو اصل میں یوعیدو تھا، تو واو واقع ہوا یا اور کسر لازم کے درمیان. تھوڑا مثال سے سمجھیے آپ. یہ دیکھیے یعیدو، یعیدو اصل میں یعیدو تھا. دیکھ رہے ہیں، دکھائی پڑ رہی ہے جی. یعیدو اصل میں کیا تھا؟ یعیدو. اس واو کو آپ دیکھیے، یہ واو ہے، واو سے پہلے یا ہے اور واو کے بعد کسرہ ہے، تو واو واقع ہے یا اور کسر لازم کے درمیان، اس لیے اس واو کو گرا دیے. تو کیا بچا؟ یعیدو. سمجھ میں بات آئی؟ اسی طرح جو بھی ہو وہاں پہ واو گر جائے گا. اب کتاب میں آئیے، کہتے وہ چو واو از یعیدو بیفتد از تعیدو و اعیدو و نعیدو نیز بیفتد تا حکم باب مختلف نہ گردد. کہتا جب واو یعیدو سے گر جاتا ہے تو تعیدو اعیدو نعیدو سے بھی گر جاتا ہے تاکہ باب کا حکم مختلف نہ ہو جائے. جی کیا مطلب؟ اگرچہ واو میان یا و کسرہ نیس، اگرچہ واو یا اور کسرہ کے درمیان نہیں ہے. محترم آؤ، آپ نے قاعدہ یہ پڑھا کہ جو واو یا اور کسر لازم کے درمیان ہو وہ واو اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو وہ واو گر جاتا ہے. مگر تعیدو اعیدو نعیدو میں یا واو جو ہے کسرہ، جیسے تعیدو، یہ تعیدو کیا تھا اصل میں؟ توعیدو. کیا تھا؟ توعیدو. اب یہاں دیکھیے آپ، یہ واو یا کے درمیان اور کسرہ کے درمیان نہیں ہے بلکہ واو سے پہلے تا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اوعیدو، اوعیدو، اسی طرح نوعیدو. ٹھیک ہے نا؟ ان مقامات پر واو یا اور کسرہ کے درمیان نہیں ہے، اس کے باوجود یہ واو گر جاتا ہے، تعیدو اعیدو نعیدو پڑھا جاتا ہے. کیوں ایسا؟ تو اسی کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ یعیدو تعیدو اعیدو نعیدو سب ایک ہی باب سے ہیں. اب یعیدو میں واو گر گیا ہے، اگر تعیدو اعیدو نعیدو میں نہیں گرے گا تو باب کا حکم مختلف ہو جائے گا، الگ الگ ہو جائے گا. تو یعیدو میں چونکہ واو گر جاتا ہے تو تعیدو اعیدو نعیدو یعنی ان کے دیگر صیغوں سے بھی واو کو گرا دیا تاکہ باب کا حکم مختلف نہ ہو جائے. امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک، اور آگے پڑھیے. آگے کیا ہے؟ وَدَرْ يُوجِبُ واو نی افتاد زیرا کے حرکت یا موافق واو است. اور یوجبو یکرمو کی وزن پر نیچے لکھا از افعال، باب افعال سے یوجبو ہے نا. اوجبا یوجبو، اکرما یکرمو کی وزن پر، یکرمو کی وزن پر یوجبو. یہاں پہ واو نہیں گرا. کیوں نہیں گرا؟ کیونکہ واو
واو نہیں گرا، اس لیے کہ یا کی حرکت واو کے موافق ہے۔ واو اپنے اوپر پیش چاہتا ہے، یہاں واو سے پہلے پیش ہے، لہذا یہ واو نہیں گرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر واو سے پہلے زبر ہوتا تو مخالف حرکت ہوتی تب گرتا۔ بھائی آپ نے قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ واو یا اور کسرہ لازم کے درمیان ہو پلس یا کی حرکت واو کے مخالف ہو، یو جیبو میں یا کی حرکت واو کے مخالف نہیں ہے، اسی لیے وہ واو نہیں گرا ہے، ٹھیک۔ کہتے وہ چون واو از مستقبل بیفتد روا باشد کہ از مصدر او نیز بیفتد چون یعیدو عیدتن یزینو زینتن۔ اور جب واو مستقبل سے گر جاتا ہے تو جائز ہوگا کہ اس کے مصدر سے بھی گر جائے، جیسے یعیدو عیدتن یزینو زینتن۔ جی یعیدو یہ فعل مضارع ہے، عیدتن اس کا مصدر ہے، یزینو فعل مضارع ہے، زینتن اس کا مصدر ہے۔ اب دیکھیے یعیدو اصل میں یعیدو تھا، یزینو اصل میں یوزینو تھا، دونوں جگہ واو قاعدہ کی وجہ سے گر گیا ہے، مگر عیدتن اور زینتن میں وہ قاعدہ نہیں پایا جاتا ہے، قاعدہ نہیں پایا جاتا واو گرنے کا، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ فعل مضارع کا مصدر ہے تو جب فعل سے گر گیا تو مصدر سے بھی گرا دیا۔ آپ یہاں حاشیہ 12 دیکھیے تو عیدتن زینتن کہ دراصل وعدن و وزن بود، کہتے عیدتن اصل میں وعدن تھا اور زینتن اصل میں وزن تھا، واو را از جہت موافقت مضارع حذف کردہ عوضش تا در آخر اینہاں افزودن، کہتے ہیں کہ واو کو مضارع کے موافقت کی وجہ سے حذف کر کے اس کے بدلے آخر میں تا لگا دیے، تا بڑھا دیے۔ وہ کسرے واو بما بعدش دادند، اور واو کا کسرہ اس کے ما بعد کو دے دیے تا ابتدا بسکون لازم نہ آیت، تاکہ ابتدا بسکون لازم نہ آئے۔ سمجھ میں آیا؟ عیدتن زینتن اصل میں وعدن وزن تھا، تو مضارع سے چونکہ واو گر گیا ہے، یا وعیدوں سے گر گیا ہے، تا وعیدوں سے گر گیا ہے، یا زینوں سے گر گیا ہے، یا زینو ہو گیا ہے، تو مضارع سے چونکہ گر گیا ہے تو مصدر سے بھی گرا دیا اور تا کو آخر میں بڑھا دیا اور شروع میں حمزہ دے دیا تاکہ ابتدا بسکون لازم نہ آئے۔ امید کرتا ہوں پورا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور کچھ پوچھنا ہو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ وہیں یوٹیوب میں کمنٹ کیجئے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔